बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है साया नावल एपिसोड नंबर 3। तुम्हें ज़िबा कर देना ज़्यादा अच्छा होगा, उसने कहा और छुरा लेकर आगे बढ़ा। लेकिन उसी वक्त ऐसे लगा जैसे उसके गाल पर किसी ने जोरदार थप्पड़ मारा हो। थप्पड़ भी ऐसा कि वो अपना तवाज़ुन संभाल न सका और कई फुट ऊंचा उछलकर दाहिनी से गिर गया। उसकी आंखें खौफ से फैल गई। दूसरे लोग भी चौंक कर इदरीस अली को देखने लगे। वो ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि इस बुरे शख्स में इतनी ताकत कहां से आ गई कि उसने इतने ताकतवर आदमी को जमीन चटा दी। ये अंदाजा वो भी न लगा पाए कि थप्पड़ खुद इदरीस अली ने उन्हें मारा, बल्कि किसी नादीदा वजूद ने ये अमल किया है। अलबत्ता उन्हें थोड़ी ही देर के बाद सही सूरत हाल का अंदाजा हो गया, क्योंकि एक खौफनाक घूंसा उनमें से एक के जबड़े पर पड़ा और उसके दांत हिलकर रह गए थे। फिर उन सब की बुरी तरह पिटाई होने लगी। इदरीस अली थोड़े से पीछे हटकर खड़े हो गए थे। इतने सारे अफराद गद्दू की तरह पिट रहे थे और पीटने वाला वजूद नजर नहीं आ रहा था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये सब क्या हो रहा है। 3 अफराद फुर्ती से भागकर गड़े से ऊपर पहुंच गए। बाकी 5 अफराद अब भी बुरी तरह मार खा रहे थे। उनमें से कई के मुंह से खून बह रहा था। 2-4 की आंखों पर निशान पड़ चुके थे और वो अपनी आंखों पर हाथ रख के करा रहे थे। ऊपर जीप स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी तो वो पांचों भी चौंके और फिर इसी तरह गालियां बकते हुए गड़े से ऊपर जाने के लिए आगे बढ़े कि देखने वाले को हंसी आ जाए। उनमें से कई तो ऐसे थे जिनकी आंखें जख्मी हो गई थी। वो ऊपर जा रहे थे और नीचे गिर रहे थे। इदरीस अली एक तरफ खड़े देखकर मुस्कुरा रहे थे। जब वो सब ऊपर पहुंच गए तो जीप के आगे बढ़ने की आवाज सुनाई दी। वो बुरी तरह वहां से भागे। इदरीस अली खामोशी के साथ खड़े सूरत हाल का जायजा ले रहे थे और कुछ ही लम्हों के बाद उन्हें एक आवाज सुनाई दी। सब फरार हो गए। हुजूर, तुम भी बड़े सितम जरीफ हो आलीजा, इतना जख्मी नहीं करना चाहिए था उन्हें। हुजूर, वो आपकी तौहीन कर रहे थे, आपका गुलाम भला कैसे बर्दाश्त करता। डरा धमका कर भगा देते। अच्छे खासे जख्मी हो गए सारे के सारे। वो इसी काबिल थे मोहतरम बुजुर्ग, इसी काबिल थे वो। उन्होंने हमें ये तो बताया कि उन्हें रफीक ने भेजा था और हम जानते हैं कि उस शख्स ने अमल क्यों किया। बुजुर्ग बड़े इत्मीनान से कह रहे थे। आवाज सुनाई दी, आइए मैं आपको सुबहान गली पहुंचा दूं। चलते हैं मियाँ, चलते हैं, आराम आराम से चलते हैं। परेशानी तो तुमने रफा कर दी, चलो हमें सहारा देकर इस गड्ढे से बाहर निकालो। इदरीस अली ने अपना हाथ ऊपर करके कहा और फिर उनका हाथ इस तरह फिजा में मुअल्लक हुआ जैसे किसी ने थाम लिया हो। कुछ ही लम्हों के बाद वो गड्ढे से बाहर थे। आवाज फिर से सुनाई दी, हुजूर वहां तक पहुंचते हुए थक जाएंगे, आइए मैं। चलो चलो, अब ऐसी भी क्या थकन, चलते हैं। वैसे तुम्हें सूरत हाल का अंदाजा तो होगा। जी, मैं तो सिर्फ उनकी आपके साथ बदतमीजी देखकर आ गया। एक अजीब मसला है, वो बेचारी शदीद ज़हनी बुहरान का शिकार है। चौधरी शाहनवाज की बीवी के बारे में बात कर रहे हैं। इदरीस अली के अल्फाज में वो सारी रुदात दोहराई जो उनके इल्म में थी। फिर वो बोले, हम तो चले जाएंगे टहलते हुए, तुम्हारी एक ड्यूटी लगा रहे हैं आलीजा। वो ये कि हमें चौधरी शाहनवाज की दूसरी बीवी अर्शिया बेगम के कवायफ दरकार हैं। वो किस तरह की खातून है, उनकी जहनी कैफियत क्या है और फिर वो माँ भी बनने वाली हैं। ज़रा उनके बारे में मुकम्मल तफसील हमें बताओ, ताकि दास्तान हमारे इल्म में आ चुकी है तो हमें भी अपना ये फ़र्ज निभाना है। जो हुक्म। मैं ये चाह रहा था कि आपको घर तक पहुँचा दूँ, वो कमबख्त कहीं दोबारा वापस कोई काम करने की कोशिश ना करें। इदरीस अली हंसने लगे, फिर बोले, बाखुदा हमें इसका जरा बराबर खौफ नहीं, हर काम अल्लाह की मर्जी से होता है। वैसे एक दिलचस्प दास्तान का आगाज हुआ है, तुम जाओ। जो हुक्म हजूर। इतनी देर में इदरीस अली इस रास्ते पर पहुंच चुके थे जो सुबहान गली की जानिब जाता था। फिर उन्हें कोई आवाज सुनाई दी और वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ने लगे। रफीक अपने आदमियों की वापसी का इंतजार कर रहा था। काम ऐसा मुश्किल ना था। बाबा और इदरीस अली एक बूढ़े और कमजोर आदमी थे। रफीक ने जिन लोगों को भेजा था वो छट्टे हुए बदमाश थे। आखिरकार वो पहुंच गए, लेकिन रफीक उनकी खुलिये देखकर बुरी तरह से चौंक पड़ा।
रफीक परेशान निगाहों से शाहीना बेगम को देख रहा था। उसने एक कदम आगे बढ़कर कहा, शाहीना बीबी, आपको इस बात का इल्म नहीं कि मैंने ही नहीं, मेरे पुरखों ने भी आपके खानदान का नमक खाया है। मैं आपसे झूठ बोल सकता था कि मैंने इदरीस अली को खत्म कर दिया और अब आपको इनसे कोई खतरा नहीं है, मगर शाहीना बीबी, मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोलूंगा, कभी नहीं बोलूंगा। मैं नमक हराम नहीं हूँ। आपसे झूठ बोलकर मैं खामोशी से इदरीस अली के खिलाफ काम कर सकता था। कम से कम आप तो मुतमिन होती, लेकिन मैंने इसलिए ये बात कह दी कि आप लाइल्मी में ना रहे। हम पूरे लोगों के भी कुछ असूल होते हैं। बेगम साहिबा, मेरे पास और भी बहुत से कार्ड है, ऐसा नहीं कि मैं एक ही जाल में फंस कर रह जाऊं। जानती हूँ बातें बनाने में मुहारत है तेरे पास, सबसे बड़ा कार्ड है, बर्बाद कर दिया तूने मुझे। अब मैं सूली पर वक्त गुजारूंगी और से सोचती रहूंगी कि कब इदरीस अली की चौधरी साहिब से मुलाकात होती है और कब उसके बाद मेरे ऊपर आफत आती है। एक बात मैं आपको बता दूं, सारी बातें अपनी जगह, लेकिन इदरीस अली कमजोर आदमी नहीं है। अंदाजा है मेरा कि वो आपकी बात किसी को बताएगा नहीं। अरे छोड़ो रफीक, मेरा मुंह मत खुलवा। मैं ये सोचती हूँ कि इस दुनिया में कभी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इंसान को अगर मौत के मुंह में जाना है तो वो अपना राज किसी दूसरे को दे दे। छोड़ रफीक, छोड़, कोई और नई कहानी सुना दे मुझे अब। ठीक है बेगम साहिबा, रफीक से आपका एतमाद उठ गया है तो अलग बात है, मगर मैं एक इजाजत लेना चाहता हूँ आपसे। कैसी इजाजत? शाहीना बेगम ने निगाहें उठाकर रफीक को देखा। शाहपुर बस्ती में एक जोगी है, राज गुंदल, सफली का माहिर। इसके बारे में न जाने कैसी कैसी दास्तानें मशहूर है। वो अगर कुछ करने पर आ जाए तो उसकी काट मुमकिन नहीं होती। बहुत सी वाकयात सुने हैं मैंने उसके बारे में। लोग उससे नफरत करते हैं। बस्ती से बाहर उसने अपना मुठ बना रखा है और वहीं उसके गिर्द गुरु की समादरी भी है। बड़े बड़े रईस लोग जिन्हें कोई बहुत बड़ी मुश्किल पेश आती है उसके पास जाते हैं। वो लेता है क्या कुछ नहीं मालूम, लेकिन अगर इजाजत दे तो मैं उससे मिलकर कोशिश करूं कि वो आपके लिए काम करे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सारे जमाने में फैला दे मेरी बात। अभी एक आदमी को बताया है, एक और को बता दे, फिर सारे के सारे मिलकर मुझ पर यलगार करेंगे और उसके बाद मैं मुसीबतों में फंस जाऊंगी। अरे बाबा, दरबदर होना ही लिखा है तो फिर यूं ही सही। मेरा कोई सहारा नहीं इस दुनिया में, मेरा कोई सहारा नहीं। आप ऐसी बातें ना करें बेगम साहिबा, जब तक आपका रफीक जिंदा है आपको बेसहारा नहीं होने देगा। एक वादा करता हूँ आपसे, वो वादा ये है कि अगर चौधरी साहिब अर्शिया बेगम को नहीं छोड़ते तो मैं खुद अर्शिया बेगम को कत्ल कर दूंगा और उसके बाद फांसी पर चढ़ जाऊंगा। मैं जो करता हूँ मुझे करने दे। शाहीना बेगम कुछ नरम होती नजर आई, थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर बोली, क्या नाम बताया तूने इस जोगी का? राज कुंदल है उसका नाम। बड़े किस्से सुने हैं मैंने उसके। सुना है उसमें मुठ या फिर जो मंदिर उसने बना रखा है वो बड़ा पुर असरार है। सुना ही है तूने या कभी देखा भी है? नहीं, देखने की कभी नौबत नहीं आई। ठीक है, वो जो कहते हैं ना कि ओखली में सर डाला है तो मौसलू का क्या डर। हमारे दिल से निकलकर किसी के कानों तक जा पहुंची है तो अब किस किस से छुपाते फिरेंगे। जो होगा देखा जाएगा, लेना देना क्या पड़ेगा उनको, जाकर ही मालूम होगा कि क्या लेना देना पड़ेगा। इसकी तो फिक्र मत करना, चला जा, अब जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। रफीक तैयार हुआ और फिर शाहीना बेगम से इजाजत लेकर शाहपुर चल पड़ा। रेल का सफर रवाना था। उसके बाद वो शाहपुर पहुंचा। कोई मुसलमान तांगे वाला मुठ पर जाने के लिए राजी ना हुआ। सबके सब कानों को हाथ लगा दिया करते। वो भी कोई जाने की जगह है, किसी को अपनी मौत बुलानी हो तो वो राज कुंदल के मंदिर की तरफ का रुख करे। और उसे मंदिर कहना तो बिल्कुल ही गलत है। मंदिर तो एक इबादत का होता है, दीन धर्म चाहे कुछ भी हो, लेकिन मंदिरों में जो कुछ होता है वो उनकी इबादत होती है। राज कुंदल के मंदिर में तो शैतान की पूजा होती है और शैतानी कुव्वतों की तरफ रुख करना किसी मुसलमान का काम नहीं। वो सामने राम कुमार तांगे वाला मौजूद है, वो खुशी से आपको वहां ले जाएगा। राम कुमार तांगे वाले ने रफीक की सूरत देखी और बोला, जी बगोतनी, आप हिंदू हो? तुम ये बताओ तो मुझे राज कुंदल के मुठ ले जा सकते हो या नहीं? क्यों नहीं महाराज, क्यों नहीं, आओ बैठो। तांगे वाला खुशी से तैयार हुआ और उसके बाद तकरीबन 20 मिनट का फासला तय करना पड़ा। फिर जब फिजा में हल्की हल्की बदबू उभरी तो पता चला कि राज कुंदल का मुठ आ गया है। दूर से काले रंग की एक इमारत नजर आ रही थी जिसे मंदिर की शक्ल दी गई थी। उसके बराबर ही एक समाधि बनी हुई थी। सामने छोटा सा बागीचा था लेकिन उजाड़ दरख्तों पर मुश्तमिल। दूर से ही ये अंदाजा हो जाता था कि इस भयानक जगह पर शैतान की पूजा होती है और इस पर नहूसत बरसती है। रफीक ने राज कुंदल के बारे में जो कुछ सुना था वो सच था। तांगे वाले ने एक महसूस जगह तांगा रोका। रफीक ने किराया अदा किया। उसके बाद सहमा सहमा सा आगे बढ़ गया। काले रंग के लिबास में राज कुंदल के पुजारी इधर उधर आ जा रहे थे। तकरीबन सभी के साथ गुटे हुए थे और उनके दरमियान छोटी छोटी चोटियां खड़ी हुई या लटकी हुई नजर आ रही थी।
وہ سب کے سب خاموشی سے ادھر سے ادھر آ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ان میں سے ایک نے رفیق کو دیکھا، دونوں ہاتھ جوڑ دیے، جے کشکندی سواگتم مہاراج۔ رفیق نے اپنے آپ پر قابو پایا اور مدھم لہجے میں بولا، وہ میں مہاراج راج کندل سے ملنے آیا ہوں۔ کون ہو بھگوان، کیا کام ہے ان سے؟ ہندو دھرم سے ہو؟ نہیں، میں مسلمان ہوں، رفیق ہکلاتا ہوا بولا۔ پجاری ایک دم چونک پڑا۔ کچھ لمحے وہ رفیق کو غور سے دیکھتا رہا، پھر بولا، شاہپور کے رہنے والے ہو یا کہیں باہر سے آئے ہو؟ نہیں پجاری، باہر سے آیا ہوں۔ کام بتاؤ ہمیں۔ ساری باتیں آپ ہی پوچھ لیں گے تو میں مہاراج سے مل کر کیا کروں گا؟ تم ہمارے معزز مہمان ہو، میں مہاراج کو جا کر خبر دیتا ہوں۔ پجاری اندر چلا گیا۔ نہ جانے کیوں رفیق کو یہاں ایک گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ بدبو یہاں بھی پھیلی ہوئی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ کالے ان کے ماہر جہاں ہوتے ہیں وہاں گلاستو کا ہی بسیرا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی پجاری واپس آیا اور بولا، آئیے مہاشے جی۔ رفیق اس کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ پرانی طرز کا بنا ہوا مندر اندر سے بھی بھیانک تھا۔ خوفناک مورتیاں جگہ جگہ نظر آ رہی تھی، لیکن یہ دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں نہیں تھی، بلکہ عجیب بھیانک شکل میں انسانی جسم تراشے ہوئے تھے۔ ان کے رنگ بھی سیاہ تھے، ان کے چہرے عجیب و غریب رنگوں سے پوتے گئے تھے۔ اتنا خولناک ماحول تھا کہ دیکھنے والے پر دہشت طاری ہو جائے۔ ایک دروازے سے اندر داخل ہونے کے بعد پجاری نے دیوار میں لگی ہوئی ایک مشل روشن کی اور رفیق کی طرف مڑ کر بولا، آگے چل کر سیڑھیاں ہیں، سنبھل کر میرے ساتھ ساتھ آ جاؤ۔ وہ گہرائیوں میں اترنے لگا۔ رفیق بڑی احتیاط کے ساتھ ایک ایک قدم آگے بڑھاتا ہوا نیچے جا رہا تھا۔ سیڑھیاں ختم ہوئی تو ایک بڑا سا ہال نظر آیا جس میں جگہ جگہ دیواروں پر مشعلیں روشن تھی۔ ایک مرگچھالا پر آسن جمائے راج کندل بیٹھا تھا۔ بھاری بدن کا، خوفناک شکل کا آدمی تھا۔ یہاں کا ماحول بھی خوفناک تھا۔ اس کی شکل صورت نے رفیق پر اور بھی خوف طاری کر دیا۔ راج کندل نے اسے دیکھ کر کہا، آؤ، مجھے معلوم تھا تم آنے والے ہو، سامنے بیٹھ جاؤ۔ رفیق شدید حیران ہوا، لیکن منہ سے کچھ نہ بولا اور راج کندل کے سامنے بیٹھ گیا۔ تو جا، یہ مسلمان ہمارے ہاں کا تو کچھ کھائے پیے گا نہیں، اس لیے ہم اس کی کوئی سیوا نہیں کر سکیں گے۔ جا، تو جا۔ اس نے پجاری کو اشارہ کیا اور پجاری الٹی قدموں واپس چلا گیا۔ ہاں بول، کیا نام ہے تیرا؟ رفیق، میرا نام ہے مہاراج۔ کیا کام ہے ہم سے؟ مہاراج، میں اپنی مالکن کی طرف سے آیا ہوں، میں نے آپ کی بڑی تعریفیں سنی ہیں، میری مالکن مشکل کا شکار ہے، مشکل بتا، جلدی کر۔ راج کندل کی آواز ابھری اور رفیق نے ساری کہانی جلدی جلدی راج کندل کے سامنے دہرا دی۔ اس دوران وہ آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے نگاہیں اٹھائی اور بولا، تجھے انتظار کرنا پڑے گا، 24 گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا، 24 گھنٹوں کے بعد ہمارے پاس آنا، بس اب جا۔ عجیب سے انداز میں اس نے یہ الفاظ کہے تھے۔ رفیق جلدی سے اٹھ گیا۔ چند قدم پیچھے ہٹا تو وہی پجاری اسے کھڑا ہوا نظر آیا۔ اس نے رفیق کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور واپسی کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس ماحول میں رفیق کے ذہن کو سحر نے جکڑ لیا تھا۔ راج کندل کی ہیبت ناک شخصیت نے رفیق کو دہشت زدہ کر دیا تھا۔ بہرحال وہ پجاری کے ساتھ باہر آیا۔ پجاری نے اسے ایک طرف بیٹھ جانے کے لیے کہا اور بولا، تم بھاگیا شالی ہو مہاشے کہ مہاراج کو تمہاری آمد کا پہلے ہی پتہ چل گیا۔ ویسے تو مہاراج کا گیان اپرمپار ہے، پر وہ بہت کم لوگوں کا انتظار کرتے ہیں۔ کیا تمہاری مشکل دور ہو گئی؟ نہیں، انہوں نے مجھے 24 گھنٹے کے بعد بلایا ہے۔ سمجھ لو تمہارا کام ہو گیا۔ یہاں مندر میں تو نہیں ٹھہرو گے تم، شاہپور میں بڑی آبادی مسلمانوں کی ہی ہے، تمہیں 24 گھنٹے وہاں گزارنا ہوں گے۔ ٹھیک 24 گھنٹے کے بعد تم واپس آ کر مہاراج سے ملو، وہ ضرور تمہاری مشکل کا اپائے سوچ لیں گے۔ ٹھیک ہے، رفیق نے کہا اور اس کے بعد وہ وہاں سے چل پڑا۔ راج کندل رفیق کے جانے کے بعد فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی خوشی رقص کر رہی تھی۔ وہ تہ خانے کی ایک دیوار کے پاس پہنچا۔ دیوار میں اس نے کوئی کل دبائی۔ تہ خانے کے اندر ایک اور دروازہ کھلا اور وہ اس دروازے سے اندر داخل ہو کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ کوئی تہ خانہ در تہ خانہ تھا۔ تھوڑی سی سیڑھیاں اترنے کے بعد وہ رکا۔ وہ ایک خوفناک سی گپھا تھی اور گپھا میں 3 مشعلیں روشن تھی جو اس کے اندھیرے کو دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ پوری گپھا میں صرف ایک مجسمے کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ بھورے رنگ کے کسی پتھر سے بنایا گیا یہ ہیبت ناک مجسمہ گپھا کے بیچوں بیچ لگا تھا۔ راج کندل اس کے سامنے دوسانو ہو کر بیٹھا۔ اس کے منہ سے کچھ اشلوک نکلنے لگے۔ وہ گردن چکا کر تھوڑی دیر تک یہ اشلوک پڑھتا رہا، پھر اس نے کہا، وہ آ گیا ہے مہاراج، وہ آ گیا ہے اور میں اپنی شکتی کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ مجھے آشیرواد دیجیے کہ میں اپنی کوششوں میں کامیاب ہو جاؤں۔ اچانک ہی گپھا میں تیز روشنی کا ایک دھماکہ ہوا اور راج کندل سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے منہ سے نکلا، جے ہو مہاراج کی، جے ہو مہاراج کی۔ پھر وہ اٹھا اور الٹے قدموں چلتا ہوا اپنی جگہ پہنچ گیا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے پجاری کو بلا کر رفیق کے بارے میں پوچھا تو پجاری نے اسے بتایا کہ وہ بستی شاہپور کی طرف چلا گیا ہے۔
24 گھنٹے کے بعد رفیق پھر مندر پہنچ گیا تھا۔ راج کنڈل نے اپنے اسی تہخانے میں اس کا استقبال کیا اور بولا، ہم نے 24 گھنٹے تک تمہارے لیے کام کیا ہے اور تمہاری مشکل کا حل تلاش کیا ہے۔ اب تم بے فکر ہو کر واپس آؤ، ہم وہاں آ رہے ہیں، پر جب ہم کہیں تم کہیں ہمیں شاہینہ بیگم سے ملانا۔ یہی نام ہے نا تم نے ہمیں بتایا؟ جی مہاراج، رفیق نے کہا۔ بس تم جاؤ اور اپنی مالکن سے کہہ دو کہ اس کا کام آسانی سے ہو جائے گا، وہ بالکل بے فکر رہے۔ مہاراج، مجھے کچھ دینا ہوگا؟ نہیں، ابھی نہیں، جب تمہارا کام ہو جائے گا تو ہم خود تمہاری مالکن سے دچنا مانگ لیں گے۔ آپ ادھر آئیں گے مہاراج؟ یہ ساری باتیں تم ہم سے مت پوچھو، آئے بغیر بھلا کیا ہو سکتا ہے، ہمیں جو ضرورت ہوگی ہم تمہیں بتا دیں گے۔ بہت شکریہ مہاراج، بہت شکریہ، رفیق نے کہا۔ اس کے بعد وہ خوشی خوشی وہاں سے چل پڑا اور واپس بستی پہنچ کر شاہینہ بیگم کو یہ خوشخبری سنائی۔ بس یوں سمجھ لیجئے جان کی بازی لگائی ہے آپ کے لیے، اتنی خطرناک جگہ ہے کہ بتا نہیں سکتا آپ کو، کام ہو جائے تب کی بات ہے۔ میرے سینے پر جو سانپ لوٹ رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ میرے اندر زہر اتار رہے ہیں۔ تو نہیں سمجھتا رفیق میرے سینے میں کیسی آگ لگی ہے، بس تھوڑا سا انتظار اور کر لیجئے، رفیق نے کہا۔ لکڑ موڑ نامی علاقے میں چودھری شاہنواز کی پشتینی زمینیں تھی۔ ان کے خاندان کے کچھ بزرگوں نے یہاں سے خوشنما بنگلہ بنایا تھا۔ بڑی پرفضا جگہ تھی اور جس وقت یہ بنگلہ بنوایا گیا تھا اس وقت اس کے قرب و جوار میں زیادہ آبادی نہ تھی۔ پھر اسی خاندان کے کسی اور فرد نے ایک اور خوبصورت حویلی میں سکون اختیار کی اور اس وقت سے یہ بنگلہ خالی پڑا تھا۔ لیکن عرشیہ بیگم کے لیے یہی جگہ منتخب کی گئی تھی اور یہاں صحیح معنوں میں نئے سرے سے رونقوں کا آغاز ہو گیا تھا۔ عرشیہ بیگم کو ایک غیر متوقع زندگی ملی تھی کیونکہ جو کچھ ان کے سامنے آیا تھا اس نے انہیں لرزا دیا تھا۔ البتہ کسی بڑی مشکل میں پڑنے سے پہلے ہی اللہ نے ان کے لیے ایک باعزت جگہ منتخب کی اور چودھری شاہنواز کی محبت نے انہیں سرشار کر دیا۔ پھر قدرت نے انہیں انعام سے نوازا اور ان کی خوشیوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ولادت تھوڑے ہی دنوں میں متوقع تھی اور عرشیہ بیگم خوش آئند تصورات میں وقت گزار رہی تھی۔ بنگلے پر ان کا مکمل راج تھا۔ پیرو فقیروں کے لیے دل میں بڑی عقیدت تھی، کسی بھی حاجت مند کو خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیتی تھی۔ وہ فقیر جس نے بنگلے کے دروازے پر آ کر صدا لگائی بڑا عجیب و غریب تھا۔ کالے رنگ کی کفنی پہنے ہوئے، سر پر رومال لپیٹے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا ہیبت ناک تاثر تھا۔ ملازموں نے اس سے پوچھا کہ کیا چاہتا ہے تو اس نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا کہ وہ یہاں صرف بیگم صاحبہ کے لیے آیا ہے، بیگم صاحبہ کو اس کے سامنے لایا جائے۔ پھر فقیر نے کچھ ایسی باتیں کہیں کہ چوکیدار بھی متاثر ہوئے۔ ان میں سے ایک نے جا کر عرشیہ بیگم کو ساری صورتحال بتائی۔ کیا کہہ رہا ہے؟ عرشیہ بیگم نے سوال کیا۔ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے بٹھاؤ، میں آ رہی ہوں۔ عرشیہ بیگم نے اپنے آپ کو اچھی طرح اوڑھا لپیٹا، کسی اور کے سامنے تو شاید نہ جاتی لیکن فقیروں اور بزرگوں کا بڑا احترام کرتی تھی۔ سر سے پاؤں تک خود کو چھپا کر وہ اس جگہ پہنچی جہاں ملازموں نے فقیر کو بٹھایا ہوا تھا اور اس کی نگرانی کر رہے تھے۔ جب عرشیہ بیگم اس کے سامنے آئی، انہوں نے اسے سلام کیا تو فقیر نے ملازموں کی طرف دیکھ کر کہا، یہ پہرے دار کیا ہمارے سر پر ہی رہیں گے؟ جاؤ تم باہر جاؤ، جو بات مجھے کرنی ہے وہ تنہائی میں کروں گا۔ عرشیہ بیگم نے آنکھ سے اشارہ کیا اور ملازم باہر نکل گئے۔ جی بابا صاحب، حکم فرمائیے، کیا خدمت کر سکتی ہوں آپ کی؟ لڑکی میری آنکھوں میں دیکھو، میں تمہیں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، فقیر نے کہا۔ عرشیہ بیگم کی آنکھیں اٹھ گئی۔ اچانک ہی انہیں یوں لگا جیسے فقیر کی آنکھوں سے ایک تیز چمک نکل کر ان کی پیشانی سے ٹکرائی ہو۔ ان کے سر کو ہلکا سا جھٹکا لگا لیکن پھر وہ پلکیں نہ جھپکا سکی۔ فقیر کی آنکھوں سے نکلنے والی شعاؤں نے ان کی نگاہ کو اپنی گرفت میں لیا اور رفتہ رفتہ انہیں اپنے ذہن میں ایک شدید سنسناہٹ محسوس ہونے لگی۔ پھر وہ بالکل ساکت ہو گئی۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سن۔ رات کو ٹھیک 12 بجے تجھے اپنی رہائش گاہ سے نکل کر اس جگہ پہنچنا ہے جو میں تجھے ابھی دکھائی دیتا ہوں۔ تیرا ذہن ان راستوں پر تیری رہنمائی کرے گا اور جب تم وہاں پہنچے گی تو میں تیرا وہاں منتظر ہوں گا، کیا سمجھی؟ میں وہاں آؤں گی ٹھیک 12 بجے۔ اور اب تو مجھے اپنے ملازموں کے سامنے کچھ تھوڑے سے پیسے دے کر مجھے اجازت دے گی۔ باقی ساری باتیں میں تجھے اسی جگہ بتاؤں گا جہاں میں نے تجھ سے کہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا جو حکم ہوگا اس کی تعمیل کروں گی، عرشیہ بیگم کے منہ سے نکلا اور فقیر نے اپنی آنکھیں بند کی۔ عرشیہ بیگم نے ذہن کو ایک جھٹکا سا دیا اور انہیں ایسے محسوس ہوا جیسے وہ سوتے سوتے جاگ گئی ہوں۔ انہوں نے حیرت زدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا لیکن ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ فقیر آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں بابا صاحب؟ عرشیہ نے پوچھا۔ مجھے ایک چاندی کا زیور دے اور تھوڑے سے پیسے، تیرے ہاں اولاد ہونے والی ہے، میں اس کے لیے دعا کروں گا۔ میں ابھی یہ چیزیں بھجوائی دیتی ہوں، اور کوئی حکم ہے میرے لیے؟ نہیں، فقیر نے کہا۔ تو پھر میں جاؤں؟ ہاں جا۔ عرشیہ بیگم نے اسے سلام کیا لیکن پہلے سلام کا فقیر نے کوئی جواب نہ دیا تھا، نہ اس وقت اس نے کوئی جواب دیا۔ عرشیہ بیگم عجیب سا احساس لیے ہوئے اندر چلی گئی۔ چاندی کا ایک خوبصورت زیور اور کچھ رقم انہوں نے ملازموں کے ہاتھ بھجوائی
اور فقیر نے ان کی دی ہوئی رقم ملازموں میں بانٹ دی۔ ہمیں دولت کی ضرورت نہیں، ہم تو شاہ نواز کی ہونے والی اولاد کے لیے دعا کرنے آئے ہیں۔ چاندی کا زیور اس نے البتہ اپنے پاس رکھا، اس کے بعد وہ باہر نکل آیا۔ عائشہ بیگم عجیب سے احساس کا شکار تھی۔ فقیر کا خوفناک چہرہ ان کی نگاہوں میں گھوم رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کیسا آدمی تھا۔ ایک ہلکی سی الجھن ان کے دماغ میں پیدا ہو گئی تھی۔ اس الجھن کا کوئی حل ان کے پاس نہ تھا، لیکن وہ برابر سوچے جا رہی تھی۔ شیطان زادہ راج کندل یہاں اپنا چکر چلانے کے بعد سیدھا شاہ نواز کی نئی حویلی کی جانب چل پڑا۔ راستے میں ایک جگہ اس نے زمین پر بیٹھ کر پتھر کے ایک نکیلے ٹکڑے سے زمین پر ایک چوکور نشان بنایا اور پھر کچھ پڑھنے لگا۔ چوکور نشان کے اندرونی حصے میں کچھ ہی لمحات کے بعد مدھم مدھم دھواں نکلنے لگا اور پھر وہاں کی زمین سرخ ہو گئی۔ تھوڑی دیر تک اس سے آگ جیسی تپش اٹھتی رہی اور اس کے بعد اس میں ایک منظر سا نمایاں ہونے لگا۔ یہ شاہ نواز کی حویلی کا نقشہ تھا۔ تمام راستے، تمام دروازے نظر آ رہے تھے اور راج کندل اس میں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ حویلی کا اندرونی منظر بالکل نمایاں تھا۔ اس نے منہ سے کچھ اشلوک نکالے اور پھر ایک جگہ انگلی رکھ دی۔ انگلی رکھتے ہی وہ ایک دم فضا میں تحلیل ہو گیا اور زمین کا چوکور نشان آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ راج کندل حویلی میں اس جگہ ظاہر ہوا جہاں اس نے انگلی رکھی تھی۔ یہ اسی چور دروازے کا راستہ تھا جہاں سے بابا ادریس علی رفیق کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ راج کندل نے ادھر ادھر دیکھا، اس کے بعد بڑے اعتماد سے چلتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں رفیق بیٹھا تھا۔ اپنے سامنے کوئی سایہ محسوس کر کے رفیق نے گردن اٹھائی تو اس کے حلق سے ایک زوردار آواز نکلی۔ راج کندل فقیر کے بھیس میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ رفیق نے ایک لمحے میں راج کندل کو پہچانا۔ وہ جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ آپ مہاراج؟ ہاں، حیران ہوا ہمیں دیکھ کر۔ ہم ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں پگلے، ہمارے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ اب کون سے دروازے اندر آئے؟ جواب میں راج کندل کا کہا گونج اٹھا۔ اس نے کہا، ہم دروازوں سے گزرنے والوں میں سے نہیں، سمجھ لو آکاش سے ٹپکتے ہیں۔ کہاں ہے تمہاری مالکن؟ ہم اسے ملنے آئے ہیں۔ آپ یہاں رکے مہاراج، میں جا کر انہیں بتاتا ہوں۔ رفیق نے کہا، اسے ہمارے سواگت کے لیے یہاں بلا کر لاؤ۔ آپ یہاں رکے مہاراج، میں ابھی آتا ہوں، رفیق نے کہا اور دوڑتا ہوا اس طرف چل پڑا جہاں شاہینہ اس وقت موجود تھی۔ شاہینہ نے بدحاس رفیق کو دیکھا اور بولی، کیا ہوا تجھ پر؟ تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی عذاب نازل رہتا ہے سادھو مہاراج۔ وہ جو کہ اچانک ہی حویلی آ پہنچا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ تو مرا کیوں جا رہا ہے؟ میں چلتی ہوں، میں تو بے چینی سے انتظار کر رہی ہوں کہ میری مشکل کا کوئی حل نکلے۔ میں اس حل کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ ویسے بھی میں جانتی ہوں کہ اگر عرشیہ کے ہاں اولاد پیدا ہو گئی تو پھر میری کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ ایسی زندگی سے تو مر جانا بہتر ہوگا۔ یہ سب کچھ میری زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ آئیے، وہ میرے کمرے میں ہے، میرا مطلب ہے سادھو جی مہاراج، انہوں نے وہیں آپ کو بلایا ہے۔ شاہینہ فوراً تیار ہو گئی۔ حالانکہ وہ بے حد مغرور تھی، ملازمتوں کو اپنے پاؤں کی جوتیوں سے زیادہ کا درجہ نہیں دیتی تھی، لیکن اس وقت دل کو لگی ہوئی تھی، چنانچہ اپنا سارا غرور بھول گئی تھی۔ رفیق کے ساتھ چلتی ہوئی وہ اس کمرے میں آئی۔ اس نے دیکھا ایک خوفناک سادھو پاؤں لٹکائے پلنگ پر بیٹھا ہے۔ رفیق نے جلدی سے دروازہ بند کیا۔ شاہینہ پر اس سادھو کو دیکھ کر عجیب سی ہیبت طاری ہوئی۔ اس کے بدن میں ہلکی ہلکی کپکپاہٹ پیدا ہوئی۔ تبھی سادھو کی گرائی ہوئی آواز ابھری، سندری، کبھی کبھی منش کو اس طرح کے گشت بھوگنا پڑتے ہیں۔ تیرا گشت دور ہو جائے گا، پرنتو ایک بات کا جواب تجھے دینا ہوگا۔ گردن اٹھا۔ شاہینہ نے ڈرتے ڈرتے گردن اٹھائی، سادھو کی طرف دیکھا۔ سادھو کی آنکھوں کی چمک سے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی شخص اندھیرے سے نکل کر ہزاروں واٹ کے بلب کے سامنے آ جائے۔ یہ چمک ایک لمحے تک اس کی آنکھوں کو تاریک کیے رہی۔ بند آنکھوں میں بھی سادھو کا چہرہ ایک سائے کی شکل میں نظر آ رہا تھا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں کی کیفیت بحال ہو گئی، لیکن اسے یوں لگا جیسے اس کے دماغ میں ایک چادر سی تن گئی ہو۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا ذہن صاف ہو گیا۔ سندری، تو نے اس آدمی کو ہمارے پاس بھیجا تھا۔ ہم نے 24 گھنٹے تک تیرے اس کشٹ کا اپائے تلاش کیا، تو ہمیں اندازہ ہوا کہ تیرے اوپر بڑا خطرناک جادو کیا گیا ہے۔ وہ عورت جس سے تیرے پتی نے شادی کی ہے کوئی معمولی عورت نہیں، اس نے جنتر منتر کر کے اسے باندھ دیا ہے۔ ذرا غور کر، کبھی تیرا پتی تجھ سے اچھی طرح پریم کرتا ہوگا، پر اس کے اندر بڑی تبدیلیاں پیدا ہو گئی ہوں اس سمے جب سے وہ دوسری عورت اس کے جیون میں آئی۔ سندری، تو یہ مت سمجھنا کہ بات اس سے شادی ہونے پر ختم ہو گئی۔ وہ عورت مسلسل اس کوشش میں ہے کہ تجھے بالکل ہی راستے سے ہٹا دیا جائے۔ میری بات سن، تیرے بھاگ نے تیرا ساتھ دیا کہ تیری بات مجھ تک پہنچ گئی، پر تو مجھے یہ بتا کہ کیا تو سچے من سے مجھے اپنا ہمدرد مانتی ہے؟ کیوں نہیں جوگی مہاراج؟ پہلے مجھے آپ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن اب میرا دل کہہ رہا ہے کہ آپ ہی کے پاس میری مشکلات کا حل ہے۔ ہاں، پر اس کے لیے تجھے ہمیں گرو بنانا ہوگا، ہماری چیلی بننا ہوگا تجھے۔ میں تیار ہوں سادھو جی، میرے دل میں جو آگ روشن ہے اس نے مجھے پاگل کر رکھا ہے، میں اس آگ سے نکلنا چاہتی ہوں۔ بالکل نکلے گی، بالکل نکلے گی، پر ہمیں گرو بنا کر۔
آج سے آپ میرے گرو ہیں۔ منہ سے کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا، بات سچے من سے کرنا ہوتی ہے۔ میں تیار ہوں۔ تو پھر ٹھیک ہے، سن بے، پانی لا ایک گلاس میں، سادھو نے رفیق کو مخاطب کر کے کہا اور رفیق پھرتی سے باہر نکلا۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ ایک گلاس میں پانی لے کر آیا اور اس نے گلاس سادھو کو دیا تو سادھو بولا، ایک چادر ہمارے اوپر ڈال دو۔ سادھو کے اوپر چادر ڈال دی گئی۔ اس نے کچھ منتر پڑھ کر گلاس میں پھونکے اور پانی میں تھوڑا سا سفوف ڈالا۔ پھر کچھ لمحوں کے بعد اس نے چادر ہٹائی اور شاہینہ کو سامنے آنے کے لیے کہا، بدبخت عورت، حسد کی آگ میں جلتی ہوئی اپنا ایمان کھونے کے لیے آ گئی ہوگی۔ سادھو نے گلاس اس کے ہاتھ میں دیا اور بولا، دونوں ہاتھوں سے پکڑ اسے اور پورا پی جا، خبردار اس کا ایک قطرہ بھی بچنے نہ پائے۔ شاہینہ نے سادھو کے کہنے پر عمل کیا، لیکن جب اس نے گلاس کے پیندے سے آخری قطرے کو خلق میں اتارا تو اس کی نگاہ پیندے پر گئی۔ اس میں ننھے ننھے کیڑے کلبلا رہے تھے۔ شاہینہ کا دل دھک سے ہوا۔ اس نے وحشتزدہ نگاہوں سے گلاس کے پیندے میں جھانکا، لیکن اس میں جو کچھ تھا وہ اس کے معدے میں اتر چکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی طبیعت بگڑی، لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ ہو سکتا ہے صرف اس کا وہم ہو، اس نے دل میں سوچا۔ پھر سادھو کی آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا، یہ بازو پر باندھ لے، اس کے ذریعے تیرا ہم سے مسلسل رابطہ رہے گا۔ یہ کہہ کر سادھو نے اپنے لباس سے ایک خوبصورت سا بازو بند نکالا جو سام کی شکل کا تھا۔ بازو بند اتنا خوبصورت تھا کہ شاہینہ نے خوشی خوشی اسے اپنے بازو پہ باندھ لیا۔ سادھو بولا، اس میں کوئی ایسی بات پائے جو تیری سمجھ میں نہ آئے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، سمجھ لینا یہ ہمارا نشان ہے تیرے پاس۔ شاہینہ نے بازو پر باندھ کر پیار بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ایک لمحے کے اندر اندر اس کے ذہن سے ان کلبلاتے کیڑوں کا احساس نکل گیا۔ راج کندل نے شاہینہ کی دونوں کمپیٹیوں پر ہاتھ رکھا اور ہونٹوں کی ہونٹوں میں کچھ بتبتاتا رہا۔ پھر اس نے ایک پھونک ماری اور پیچھے ہٹ گیا اور بولا، اب تو مکمل طور پر ہماری بن گئی۔ تو ادھر آ لڑکے، تو ادھر آ۔ اس نے رفیق کو اشارہ کیا اور رفیق قریب آیا۔ راج کندل بولا، چونکہ تو ہمارے پاس پہنچا تھا اس لیے ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ تو چودھرائن کا رازدار ہے۔ ہاں مہاراج، میرے پرکھوں کا چودھرائن جی کے خاندان سے تعلق ہے اور میں ان کے میکے ہی سے یہاں تک آیا ہوں۔ تو پھر سن، ہم جو کہہ رہے ہیں اسے غور سے سن۔ تجھے کچھ لوگوں کا بندوبست کرنا ہے۔ رات کو 12 بجے سے تھوڑی دیر پہلے ہم جو علاقہ تجھے بتا رہے ہیں وہاں پہنچ جانا۔ اس بستی کے مشرقی حصے میں ایک پرانا کھنڈر ہے، اس کے ساتھ پیپل کا ایک بڑا سا درخت موجود ہے۔ ہم اس جگہ کا نام نہیں جانتے، کیا تیرے دماغ میں وہ جگہ آتی ہے؟ ہاں میں جانتا ہوں، اسے کالا کھنڈر کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ رات کو 12 بجے سے تھوڑی دیر پہلے کالا کھنڈر کے علاقے میں پہنچ جانا۔ کچھ لوگ تیرے ساتھ ہونے چاہیے۔ وہاں چودھری شاہنواز کی دوسری بیوی 12 بجے تک پہنچ جائے گی۔ میں اس پر منتر پڑھوں گا اور وہ موت کی نیند سو جائے گی۔ کوئی بھی اسے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ زندہ ہے اور کالے علم کے تحت سو گئی۔ اسے مردہ ہی جانے ہوگا۔ جب تک وہاں آئے تو اپنے ساتھ مسلمان کے کریا کرم کا سامان لے کر آنا، وہ چیز جو گہوارہ کہلاتی ہے اور وہ سفید کپڑا جو کفن کہلاتا ہے۔ وہ عورت جو ہمارے منتر کے تحت سو جائے گی تو اسے کفن پہنا کر قبرستان لے جائے گا اور قبرستان میں لے جا کر اسے دفن کر دے گا۔ پھر 8 دن کے بعد رات کو خاموشی سے جانا اور قبر کھول کر اس عورت اور اس کی اولاد کو لے آنا۔ چونکو مت، قبر ہی میں اس کے ہاں اولاد پیدا ہو جائے گی۔ ایسا میرے منتر کے زیر اثر ہوگا۔ پھر اس اولاد کو لے کر تو میرے پاس اسی کھنڈر میں آنا۔ عورت کو کھنڈر میں چھوڑ دینا، وہ وہاں سے واپس اپنے گھر پہنچ جائے گی، یعنی وہاں جہاں وہ اب رہتی ہے۔ پر اس کا دماغ الٹ ہو چکا ہوگا، اسے نہ بچی یاد ہوگی نہ اپنا پتی یاد ہوگا۔ کوئی یہ بات نہیں جان سکے گا کہ وہ 8 دن کہاں رہ کر آئی ہے۔ اس کے بعد چودھری شاہنواز سے اس کے تمام رشتے ختم ہو جائیں گے۔ کیا سمجھے لڑکے؟ بولو، یہ سارا کام کر لو گے تم؟ میں کر لوں گا گرو مہاراج، رفیق نے کہا۔ اور تم سمجھی شاہینہ، وہ بے شک مرے گی نہیں پر چودھری کے من سے اتر جائے گی اور چودھری کبھی اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور کچھ دن کے بعد وہ اسے خود چھوڑ دے گا۔ میں تمہارے لیے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے گرو مہاراج، اب میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کروں گی، شاہینہ نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں ہم۔ گرو مہاراج، میں گرو چاہتی ہوں، ابھی نہیں، جو کچھ تجھے دینا ہے اس آدمی کے ساتھ اس سمے ہمیں بھیجنا۔ جب یہ سارے کام ہو جائیں گے ہم بیکاریوں کی طرح مانگنے نہیں آتے۔ ٹھیک ہے مہاراج، جیسا آپ کا حکم، شاہینہ نے کہا۔ تب راج کندل نے رفیق کی طرف دیکھا اور بولا، اب ہمیں اسی پیچھے کے راستے سے باہر تک چھوڑ آ جسے ہم یہاں تک آئے تھے، کوئی سوال مت کرنا۔ رفیق نے گردن جھکائی۔ نہ جانے شاہینہ کے دل میں کیا آئی کہ اس نے آگے بڑھ کر راج کندل کے پیروں پر ہاتھ رکھے۔ پہلی بار راج کندل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ شاہینہ کے سر پہ رکھتے ہوئے کہا، تو ہماری چیلی بن چکی ہے سندری، جیتی رہ، ناگ دیوتا کے سائے میں جیتی رہ۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ رفیق اس کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا اور شاہینہ مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عورت اسی لیے ناقص العقل کہلاتی ہے، اپنے حسد، اپنی جلن میں کبھی کبھی وہ اپنا سب کچھ کھو بیٹھتی ہے، حتیٰ کہ ایمان بھی۔
تحت نگاہ خوفناک اندھیرا پھیلا تھا۔ آسمان پر ہلکے ہلکے بادل چھائے تھے جن کی وجہ سے ستارے بھی رو پوش تھے۔ کالا کھنڈر رات کی اس تاریکی میں بے حد بھیانک لگ رہا تھا۔ یہ کوئی عام گزرگاہ نہیں تھی، نہ ہی اس کے پاس کوئی سڑک تھی۔ چنانچہ انسانی زندگی کا یہ نام و نشان کبھی نہیں تھا، لیکن اس وقت کالے کھنڈر کے اندرونی حصے میں کچھ چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ یہ جگہ تھوڑی سی محفوظ تھی اور کچھ دیواروں پر ایک چھت سالم نظر آتی تھی۔ چہل پہل اسی چھت کے نیچے تھی جہاں جوگی راج کندل آسن جمائے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے 6 چراغ روشن تھے اور ہر چراغ کے عقبی حصے میں ایک چھوٹے قد کا بونے جیسا آدمی بیٹھا تھا۔ اس طرح 6 ہم شکل بونے یہاں موجود تھے۔ وہ پتھرائے ہوئے بیٹھے تھے اور یوں لگتا تھا جیسے سنگ موسیٰ سے بنائے ہوئے 6 بد شکل اور بدنما نقوش کے مالک بت بیٹھے ہوں۔ اگر ان کی آنکھوں کی پتلیاں حرکت نہ کرتی تو انہیں صحیح معنوں میں مجسمے ہی سمجھا جاتا۔ راج کندر ان سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کی سانپ جیسی پھنکارتی ہوئی آواز ابھری، ہاں میرے بیرو، مہاشکتی حاصل کرنے کے لیے میں بڑی کوشش کر رہا ہوں۔ اب تک میں 13 دھرماتماؤں سے ان کا دھرم چھین چکا ہوں۔ جس سمے 21 دھرماتما میرے ہاتھوں اپنا دھرم کھو بیٹھیں گے، اس سمے میں مہان شکتی مان بن جاؤں گا۔ سنسار میری مٹھی میں ہوگا، جو چاہوں گا کر سکوں گا۔ مہا کالی کا داس مہا کالی کی شکتی حاصل کر لے گا۔ یہ عورت جس کا نام چاہینا ہے اور جو مسلمان ہے، میرا 13واں شکار ہے۔ میں اسے سوم رس پلا چکا ہوں۔ آہستہ آہستہ اس کا من کالا ہو جائے گا اور یہ کالے دھرم والی بن جائے گی۔ اس پر مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے اور میرے بیرو، مہاشکتی مان کالی دیوی نے مجھے پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ آنے والا ہے جو کالی دیوی کے لیے میری آخری بھیٹ ہوگی۔ سارا کام ہو چکا ہے، میں اس پیدا ہونے والے بچے کا کالا دھرم دوں گا، سمجھے؟ ہمیں ایسا ہی کام ہو چکا ہے، میں اس بچے والے کو کالا دھرم دوں گا۔ وہ لڑکا ہو یا لڑکی جو سنسار کی ہواؤں سے بچ کر پیدا ہو، میرے بیرو، وہ بچہ قبر میں پیدا ہوگا اور آخرکار مجھ تک پہنچ جائے گا۔ میں اسے اپنے ہاتھوں سے پروان چڑھاؤں گا اور جب وہ پہلی بار بھگوان کا نام لے گا تو میں اس کی بلی دے کر مہا کالی کا چہیتا داس بن جاؤں گا اور مجھے مہا شکتی مل جائے گی۔ سارا جیون میرا یہی کام ہوگا کہ دھرم کے داسوں سے ان کا دھرم چھینوں اور انہیں کالی کا داس بناؤں۔ میں اپنی مہا شکتی سے کام لے کر بڑے بڑے دھرم داسوں کو، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہوں، مصیبتوں میں مبتلا کروں گا اور پھر ان کی مصیبتوں کا حل کالے دھرم میں دکھاؤں گا۔ میں انہیں اسی شرط پر مشکل سے نکالوں گا کہ وہ کالا دھرم اختیار کر لیں۔ میرے بیرو، بہت بڑا کام ہوگا یہ، مہا سائلی کے دھرم کو پھیلانے کا۔ مہا سائلی کا ہمارا دیوتا، مہان شکتی والا مہا سابلی، جس نے بھگوان سے ٹکر لی ہے، ہم اسی کے داسی ہیں۔ دیکھو آنکھیں ہو رہی ہیں، کوئی آ رہا ہے، بس اب تم جاؤ۔ چھوٹے قد کے آدمی جو بھیانک شکل والے تھے اپنی جگہ سے اٹھے اور اس طرح کالے کھنڈر کے کونوں قدروں میں جا چھپے کہ ان کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ آنے والے رفیق اور اس کے ساتھی تھے جو چراغوں کی روشنی دے کر یہاں تک چلے آئے۔ رفیق خود بھی تھر تھر کانپ رہا تھا، اس کے ساتھیوں کی بھی بری حالت تھی۔ وہ سب کے سب لڑکھڑاتے قدموں سے اندر آئے اور پھر رفیق نے جوگی کو دیکھا، اس کی ہمت بڑھ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا چراغوں کے عقب میں بیٹھے ہوئے راج کندل کے پاس پہنچا۔ اس نے کہا، میں آ گیا ہوں جوگی مہاراج، چھپ جاؤ، سمے ہو رہا ہے، وہ ابھی آنے والی ہوگی۔ جو حکم مہاراج، رفیق نے کہا اور پھر اپنے ساتھیوں کو لے کر وہ کالے کھنڈر کی ایک ٹوٹی دیوار کے عقب میں پہنچ گیا۔ اس کے اندر اب بھی خوف پڑ رہا تھا۔ اس کے ایک ساتھی نے سرگوشی کے انداز میں کہا، کہاں پھنسا دیا رفیق بھائی، ہماری جان نکلی جا رہی ہے۔ ابھی تم کیسے ہو، بڑے بڑے خطرناک کام کر ڈالے اور یہاں تمہاری جان نکلی جا رہی ہے، کچھ شرم کرو۔ ابھی تو آگے بھی کافی کام کرنا ہے، 20-20 ہزار ملیں گے تمہیں، اتنی بڑی رقم ملے گی تمہیں۔ یار وہ تو سب ٹھیک ہے، مگر یہ جگہ، اللہ کی پناہ،